अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, कुछ अहम आज डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से आज आखिरी दिन है, लेकिन कायमा कमेटी बराए ख़जाना की जानिब से इलेक्शन फ़ंड्स का मामला काबीना और कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया है। अब पार्लियामेंट क्या फ़ैसला करती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल क्या होगा, सब नज़रें इसी जानिब है। दूसरी तरफ हुकूमत और PTI को मुज़ाकिरात की मेज़ पर लाने का बीड़ा उठाया है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकातें की हैं और ईद के बाद और पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया दिया है। तो तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बना दी है, मगर क्या हुकूमत भी एक कदम आगे बढ़ेगी, ये सवाल अहम है। और ये सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं। आज अहकामात थे स्टेट बैंक को, फाइनेंस डिवीज़न को कि जी फंड्स रिलीज़ किए जाएँ। आयशा गौस पाशा साहिबा ने आज ये बोला है कि जी ये तो इख्तियार ही नहीं है उनका। तो मेरा सबसे पहला तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस डिवीज़न एम्पावर नहीं हुई? देखिए, गलत बयानी से काम ले रही है। या तो आप इस आइन की किताब को फाड़ के फेंक दें और इसको कहें कि ये अब नाफिजुल अमल नहीं है, सही, या फिर आप अपने तौर पे अपनी गुफ्तगू करें। आइन की किताब का आर्टिकल 190 कहता है ऑल एग्जेक्टिव एंड जुडिशल अथॉरिटीज़ थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑल, ये किसी को ये इख्तियार नहीं है कि जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यक वक्त उसकी एड में काम करें। सही। मैं आपको मिसाल देता हूँ। हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़लाली साहब एक केस करते हैं किसी मामले के अंदर और समझते हैं कि हुकूमत ने मेरे ज़्यादती किया मेरे साथ। तो केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाता है और हिलाली साहब जो हैं वो जीत जाते हैं और 21 अरब रुपया जो है वो हुकूमत पे जुर्माना लागू हो जाता है। सही। आप मुझे बताएं वो पार्लियामेंट में जाएगा? आप मुझे बताएं वो क्या जाके उसको कहा जाएगा कि ये हम देने को तैयार नहीं है? उसके बारे में एक लॉ है एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अच्छा, उसके तहत वो उसको वसूल किया जाएगा। एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू में आप इनकम टैक्स से तब भी वसूल करते हैं। वो कहेंगे वज़ीर हाउस को नीलाम कल कुर्की का ऑर्डर करते हैं, जाओ उसको नीलाम करो, फलां को ऑर्डर करते थे ना। आपने अगर एक चीज़ बनाई है पाकिस्तान के अंदर, एक सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी दी है, तो आपकी इज्जत भी इसी के अंदर है कि आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कल इस पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेरे पास इस वक्त जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है स्टेट बैंक ने उनको सुप्रीम कोर्ट को, वो 1400 अरब रुपया उनके पास है इस वक्त। ठीक, 1400 अरब रुपए में से 21 अरब रुपया उन्होंने कहा कि आप इस तरफ कर। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, बैंकिंग कोर्ट में मैं एक केस जीतता हूं। अच्छा। और बैंकिंग कोर्ट जो है उसके तहत, क्योंकि बैंक कहते हैं कि मुझे स्टेट बैंक ने कहा था कि इस बंदे के पैसे अदा ना किए जाएं, ठीक है, और मुझे 21 अरब रुपए का जो है मुझे कुर्की का नोटिस मिल जाता है, तो क्या स्टेट बैंक पार्लियामेंट से पूछेगा कि मैं दूं? क्या इम्प्लीमेंटेबल होता है फौरी तौर पे? अच्छा, किसी से नहीं पूछा जाता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपना बैलेंस भेजता है, जाकर तिजोरी तोड़ो और निकाल के इस बंदे के पैसे दो, यहां तक इख्तियार हासिल है। नहीं, वफाकी हुकूमत का अकाउंट यूज हो सकता है या नहीं? फिर सुप्रीम, मैं बताऊं आपको, मसला सारा ये है कि ये इस वक्त एक बहुत गलत काम कर रहे हैं और ये ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर भी मसाइल बनेगा और इसके अंदर भी ये कर रहे हैं कि इन्होंने एक कमेटी से कहा है कि हम अप्रूव कर देते हैं, यानी कैबिनेट तो निकल गई, फिर उसके बाद देंगे वो पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट जब आएगी तो कहेंगे जी पार्लियामेंट कहती है हम नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजना है तो पार्लियामेंट को भेजे। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पार्लियामेंट को भेज देना चाहिए ताकि एक दफा दूध और दूध पानी का पानी हो जाए कि इस पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ क्या चीज है। और देखना, 400 लोग भी अगर मिलके ये समझें कि इस पाकिस्तान के अंदर अगले 4 साल तक इलेक्शन नहीं होने, तो क्या वो हो जाए? क्या वो ठीक है? हाँ। देखा ना, ये तो फाइनेंशियल बिल है ना, सुप्रीम इख्तियार है ना उनको बिल पास करने का। वो बिल पास करते हैं सादा अक्सरियत से कि 90 दिन नहीं 900 दिन के बाद इलेक्शन होंगे। तो क्या ये वाकई जायज है? हाँ। आइन के मतहत हैं तमाम तर पाकिस्तान की तमाम तर तीनों कॉर्नर जितने भी हैं, अदलिया भी, मुकन्ना भी और वो भी। सिर्फ एक मुल्क, उस दिन भी बताया था, सिर्फ बरतानिया जो है उसके बारे में कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और यही बात जो है मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेगमेंट में कि ये जूरिस कॉन्फ्रेंस ने बहुत जबरदस्त तरीके से कही। मैं आती हूँ उस तरफ। हिलाली साहब, फंड्स की फराहमी का मामला एक बार फिर पार्लियामेंट की तरफ चला गया। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? पार्लियामेंट में एक और करारदाद आ जाएगी?
دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے جس قسم کی بےزتی کی ہے ججز کو، میرے خیال میں یہ تو بے مثال ہے. انہوں نے ریزولوشن پہ ریزولوشن پاس کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ججز ایسے ہیں ویسے ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور ہمارے مرضی کے مطابق کچھ نہیں یہ وہ. مائی گاڈ، میں تو کبھی ایسے ریزولوشن انسلٹنگ آف ججز میں تو کبھی سنا نہیں ہے کسی پارلیمنٹ کو چھوڑیں کسی اور انسٹیٹیوشن میں ہے کسی ملک میں. اب ایک ہی چیز رہ گیا ہے کہ پرائم منسٹر اٹھ کے کہے گا میں چیف ایگزیکٹو ہوں ملک کا، لہٰذا میں ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اور اس کا سیکورٹی واپس کرو. یہ بھی ہم برداشت کر لیں گے؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کا کہ یہ حق بھی ان کے پاس ہے. بھائی واٹ از دس؟ میں تو حیران ہوں. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں، کوئی بھی آ کے سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کو نکال سکتا ہے اور کہتا ہے نکالو، تمہاری ہمت ہے ہمیں نکالنے کے لیے، طاقت ہے تو نکالنے کے لیے. تو اگر ایسا ہی چلانا ہے تو کانسٹیٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نو نیڈ فار اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب لاہور میں وکلا کی ایک جورسٹ کانفرنس ہوئی ہے، آپ اس میں شریک تھے. قرارداد وہاں پر پیش کی گئی ہے اور اس قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی جانب سے جو احکامات دیے گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے اس پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے. اچھا اور یہ صاحب اب یہ خوشائند بات ہے کہ وکلا جو ہیں وہ متحد ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے حق میں، الیکشنز کے حق میں. آپ خود بھی موجود تھے اس کانفرنس میں، ذرا بتائیں ہمیں بھی آنکھوں دیکھا احوال. دیکھیں میں نے شاید 2007 کے بعد اس طرح وکلاء کا اتنا بڑا جمع غفیر ایک طرف دیکھا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے تقریباً تمام وکلاء چند ایک حکومتی مراد لینے والے، اب اٹارنی جنرل تو نہیں آئے گا نا، تو تنخواہ لیتا ہے. وزیر قانون بھی نہیں آئے گا، وہ بھی تنخواہ لیتا ہے. اور ساتھ تاڑر بھی نہیں آئے گا، وہ پارٹی کا بندہ. 2 تاڑر، ٹھیک ہے، 2 تاڑر جو ہیں وہ نہیں آ رہے تھے. باقی ساری جوڈیشل فرٹرنیٹی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی تھی، کسی بھی جگہ پہ تھی، وہ وہاں پر موجود تھی. ناٹ اونلی فرام پنجاب بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے. منصور صاحب وہاں سے آئے ہوئے تھے، اپنا کراچی سے آئے ہوئے تھے، کے پی کے سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور بہت ساری جگہوں سے لوگ آئے ہوئے. تمام جتنے بھی بار ایسوسیشن تھی ان کے سربراہ، ایون سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سربراہ عابد زبیری صاحب وہاں پر موجود تھے. جی آپ دیکھیں بڑی دھواں تقریریں ہوئی تھی. آپ ان کو چلا بھی نہیں سکتے کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کا پھر گردن جو ہے وہ فوراً مڑوڑ دی جائے گی. میں اور لالی صاحب بول بھی نہیں سکتے کیونکہ پتہ نہیں گھر پہنچے کہ نہ پہنچے. ٹھیک، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں بہت خوفناک تھیں. اور خوفناک اس لیے تھیں، انہوں نے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم کسی کے خلاف ہیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے ایم این اے بننا ہو، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے وزیر بننا ہو، کوئی ایک آدمی نہیں ایسا نہیں کہ جس نے اسٹرگل کے حوالے سے کوئی 4-5 لاکھ ڈالر ہی کما لینے ہو. انہوں نے کہا یہ ہے آئین کی کتاب، اس کا تحفظ نہیں ہے تو پھر پاکستان میں کسی چیز کا کوئی تحفظ نہیں ہے. اور اس آئین کے اندر 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے الیکشنز ہونے ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس کے الیکشن جو ہیں وہ کب ہونے ہیں اور کیوں، اور ساتھ ہونے ہیں، اکٹھے ہونے ہیں اور یہ ہو جائے گا. کوئی بہانہ نہیں چلے گا. یہ آمروں کا بہانہ ہوتے ہیں جو اس کے بعد خاص طور پہ ضیاء الحق کو یاد کیا گیا کہ ضیاء الحق نے کہا ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں اس وقت کرائیں جب اس کے مثبت نتائج، پازیٹیو ریزلٹس نکلیں. تو انہوں نے کہا یہ پازیٹیو ریزلٹس نکالنے کی جو صورتحال ہے اس میں آپ ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. دوسری بات جو ہے اس کے اندر سب سے اہم بات جو کہ میں آج یہاں پر لالی صاحب بھی انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر انہوں نے جو آئین کی ایک بنیادی چیز جو بتائی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ساورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کائنات کی مالکیت اللہ کی ہے، لیکن اس کو انشرائن کرتی ہے تھرو پیپل آف پاکستان. تو پارلیمنٹ سپریم نہیں، پیپل آف پاکستان سپریم ہے. یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین یہ وقت ایک بریک کا سٹیپ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور میں وکلا کی جو گول میز کانفرنس ہوئی ہے، وہاں پر قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں زور دیا گیا ہے اس بات پر کہ سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کے لیے جو احکامات دیے گئے ہیں اس پر فوری طور پر عمل کیا جائے. اور یہ صاحب آپ وہاں پر موجود تھے، آپ اس بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ نے وکلا کو متحد دیکھا ہے وہاں پر.
دیکھیں ایک بات جو انہوں نے بہت اہم طریقے سے بتائی وہ پاکستان کے اس آئین کا پہلا فقرہ ہے جی whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limit prescribed by him in a sacred trust. یہ sacred trust جو ہے یہ people of پاکستان کو ہے, شہباز شریف کو, نواز شریف کو, زرداری کو اور عمران خان کو نہیں ہے. اور پیپل آف پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 90 دن کے اندر آپ الیکشن نہیں کراتے تو آپ آئین کے پہلی اوپننگ سینٹنس سے انکار کر رہے ہیں, اور آپ جب انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. تو یہاں پر اصل میں اصل اختیار جو ہے, اصل سپریم طاقت جو ہے وہ پاکستان کی وہ پیپل آف پاکستان ہے. اب آپ کیئر ٹیکر سے آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں. کم از کم پاکستان کی 70% پاپولیشن وہ کہتے ہیں وہ کیئر ٹیکر چلا رہی ہے, اس کو پیپل آف پاکستان کی ول کہاں پر ہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے کھڑے ہونا ہے تو اس لیے کھڑے ہونا ہے کہ سپریم کورٹ کی اس اتھارٹی کو انڈر دی کانسٹیٹیوشن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا ہے اس کے مطابق اس کو انفورس کیا جائے. ورنہ اگر یہ ہوگا تو پھر تو ہر جمہوری حکومت کو یہ راستہ مل جائے گا کوئی پارلیمنٹ میں سے قرارداد منظور کرائے اور 10 سال تک بادشاہ بن کے بیٹھی رہے, 10 سال تک امیر المومنین بنتی رہے, 10 سال تک ہیل سلاسی بنتی رہے, 7 سال تک ایدی امین بنتی رہے, جو بھی مرضی بنتے رہو. تو پارلیمنٹ جو ہے اس آئین سے باہر نہیں اور پیپل آف پاکستان سے باہر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. قرارداد کی آپ نے بات کی. ہلالی صاحب, قرارداد برائے قرارداد آ رہی ہے, کابینہ سے پارلیمنٹ سے قرارداد آتی ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو گول میز کانفرنس ہوئی وکلا کی وہاں سے بھی قرارداد آ گئی. آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ ہیڈ آن ہیں اور اس کے ممکنہ طور پر کیا نتائج ہو سکتے ہیں, کیا معاملات حل ہونے کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ ہیڈ آن تو ہیں, اور میرے خیال میں اب ان فیوچر کیا ہوگا اتنا آسان نہیں ہے کہنے کے لیے, اور یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے جو اس وقت ایک انیشیٹو چل رہا ہے ان دونوں کو بٹھانے, مانے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن, گورنمنٹ جو بھی ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کو ایک جگہ بٹھا کے ٹو ورک آؤٹ کیا ہونے والا ہے. میرے خیال میں یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے, مگر اس پروسیس میں بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم ہر وقت اپنے مسئلے ہم خود نہیں حل کر سکتے, باہر سے کسی کو آنا پڑتا ہے, باہر سے لوگوں کو پوچھنا چلتا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے, اور ان لوگ جو باہر ہیں ان کا اس قسم کا ہولڈ ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ان کا بات سننا پڑتا ہے, لازمی سننا پڑتا ہے. کیا بڑی افسوس کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ذرا میں کچھ مذاکرات پہ تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گی. جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب, انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, حکومت سے بھی کی ہے, شہباز شریف صاحب سے بھی کی ہے, زمان پاک میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے بھی کی ہے, اور اس کے بعد ایک اے پی سی کا اندیا دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اے پی سی کا اندیا اسی لیے دیا ہے کہ دونوں طرف کی جو پارٹیز ہیں وہ گرین سگنل دے چکی ہیں کہ ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں یہ ضرورت پیش آئی, یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ نے آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, آپ نے آئین کو بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا آئین. ورنہ اگر آپ آج 90 دن پورے ہو چکے ہوئے ہیں, 22 اپریل کو پورے ہو گئے تھے, ایک دن اوپر ہو چکا ہے, اگر آج الیکشنز ہو کے ہوتے, پروونشل اسمبلی وجود میں آ گئی ہوتی تو کسی کو مذاکرات کی ضرورت نہیں تھی. یہ کس کتاب میں لکھا ہے, کس الہامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کے الیکشنز ایک ساتھ ہوں؟ اور اب سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے ہیں, وہ بعد میں ہوئے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہاں اس کے الیکشنز ہوئے ہیں, کیا نام ہے, آزاد کشمیر کے, بعد میں ہوئے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, کیا پاکستان کے اندر آفت آ جائے جس کے اندر یہ سارے اراکین اسمبلی انتقال فرما جائیں, کورونا کے تحت انتقال کر دیں, یا کوئی اسمبلی میں اچانک سیلاب آ جائے تو انتقال ہو, خدا نخواستہ کہہ دیں سر, خدا نخواستہ ہی کہہ دیتے ہیں, چلو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی, ٹھیک آ جائے تو کیا آفت ہوتی ہے نا, سب نے مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے, ایسی کون سی بات ہے. تو کیا وہ الیکشن نہیں ہوں گے, کیا وہ 3 سال تک انتظار کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو حق دیا ہوا ہے چیف منسٹر کو وہ ڈیزالو کا. اگر چلو چاروں اسمبلیاں موجود ہیں, پرائم منسٹر کے اندر آتا ہے کہ نہیں میں اب پبلک مینڈیٹ لینا چاہیے, پرائم منسٹر جو ہے وہ اچانک قومی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دیتا ہے, تو کیا باقی چاروں اسمبلیاں بھی ڈیزالو کرنی پڑیں گی؟ وہ تو وہی رہیں گی, وہاں تو کیئر ٹیکر نہیں آئے گی, کیئر ٹیکر تو فیڈرل گورنمنٹ میں. تو اصل مسئلہ یہ ضرورت اس لیے پڑی, اور یہ بھی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ
پاکستان کی حکمران جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوف زدہ ہیں. ہم بچپن میں ایک پتہ ہے ایک کہانی پڑھا کرتے تھے کہ کہاں کوہان کا ڈر ہے کہاں کوہان تو ہوگا. اب یہ ہے کہاں عمران کا ڈر ہے کہاں عمران تو ہوگا. یہ مسئلہ ہے ڈر ہے عمران خان کا. اب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. سراج الحق صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ سراج الحق صاحب کی ایک سیٹ سینٹ کے اندر ہے, ایک سیٹ اس کے اندر ہے. سراج الحق صاحب کتنا ان کو لے کے آ جائیں گے؟ اور اب اس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک عجیب و غریب بات کی. عجیب نہیں, دیکھیں فکرہ دیکھیں ان کا کہ عمران خان کو اس قابل ہے کہ اس سے مذاکرات کیے جائیں. یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے ماتھے کی سیاست کے ماتھے کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے. شرم نہیں آتی؟ میں جانتا ہوں ان کو کس کریکٹر کے آدمی ہیں, مجھے بھی پتا ہے, ہم نے ایڈمنسٹریشن میں کام کیا کیسے ایسے لوگ تھے, لیکن یہ سیبوٹاج کرتے ہیں. قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا نریندر مودی جو ہے راہل گاندھی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتا ہے؟ کیا جو بائیڈن جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے؟ کہتے ہیں جاؤ بابا الیکشن میں جاؤ, جو عوام کہتی ہے پیپل آف پاکستان اس کے مطابق لے کے آؤ سامنے. لیکن مذاکرات اور نہیں ہوں گے, ناکام ہوں گے, کیونکہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. مجھے پتا ہے کوئی نہیں چاہتا اس کو الیکشن کرنا. آج وہ پھر جا کے بیٹھے ہیں کہ ہم مولانا کو راضی کریں گے. یہ کہ او بھائی الیکشن کراؤ, جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہلالی صاحب, ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف تحریک انصاف کے اہم رہنما علی زیدی گرفتار کر لیے جاتے ہیں, پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان پر ایک اور حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ایسے ماحول میں کیا تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں جن پر وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام بھی لگا رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, بریکنگ نیوز آپ کو دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے ایکچولی. یہ جو ہمارے دوست ہیں سراج الحق صاحب, یہ جو کر رہے ہیں اس کا بھی ان کا بھی ایک چھوٹا سا رول ہے. دیکھیے ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ آپ نے پتہ نہیں سنا ہوگا کہ ابو دھابی میں ایک چودھری منیر صاحب ہیں جو سمدھی ہیں مریم صفدر کے. جی جانتا ہوں. اور وہ جو ہیں وہ ایک قسم کے مین فرائیڈے ہیں ابو دھابی کے رائل فیملی کے لیے. مانے پاکستان کے جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ جو ہیں ان کا ایک رول ہے. اب قطر میں بیٹھا ہوا ہے سیف الرحمان, ایک اور سمدھی ہے مریم صفدر کا, اور وہ جو ہے وہ نواز شریف کا بڑا یار ہے, اور ساتھ ساتھ یہ قطری پرنسس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اچھا پھر آ جائیں آپ فارمر آرمی چیف رحیل شریف, وہ MBS محمد بن سلمان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو جانتے ہیں اچھی طرح, ٹرسٹ ہے ایک میں. اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک جو منسٹر ہوتے تھے طاہر اشرفی, وہ بھی محمد بن سلمان سے کے ساتھ ہیں. مگر اب میں بتا رہا ہوں یہ جو 3 ملک ہیں اگر یہ پیسے نہیں دیتے ہمیں تو ہم تو ختم ہو جاتے, ہم تو ڈیفالٹ کرتے, اور ڈیفالٹ کا بڑا فرق, I mean it would have been terrible. ٹھیک ہے.